अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत तेलका खेज ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन तमाम जजेस माइनस 2 जजेस यानी कि 90% जो जजेस की जानिब से लिखा हुआ जो ख़त जिसको कानून के ऐवानों में और इक़्तिदार के ऐवानों में तहलका मचा देना चाहिए था, उसको पब्लिक हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं और उस ख़त को लिखे, ये 25 मार्च का लिखा गया ख़त है, 48 घंटे गुजर चुके हैं। पहले जो 24 घंटे गुजरे उसके अंदर हमने देखा कि जिनको ये ख़त लिखा गया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनकी जानिब से कोई हरकत जो है वो मंजर आम पर नहीं आई, कोई एक्शन मंजर आम पर नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई जजेस से बात नहीं की गई, कोई एलामिया जारी नहीं किया। ख़त लिखने के तकरीबन 24 घंटे बाद वो ख़त कहीं से आ गया, पब्लिक हो गया, हमने भी पब्लिक किया, बाकी लोगों ने भी पब्लिक किया, फैल गया, टेक्नोलॉजी का दौर है। उस ख़त के पब्लिक होने के फिर 24 घंटे बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फुल कोर्ट है या तमाम जजेस हैं, उनका एक हंगामी इजलास हुआ आज पाकिस्तान के 4 बजे के मुताबिक, और वो इजलास कोई तकरीबन 2-2.25 घंटे जारी रहा। उस इजलास के जारी होने के बाद हमें ये इतला आई कि शायद कोई एलामिया जारी किया जाएगा, लेकिन अभी पाकिस्तान में तकरीबन कोई 9 बजने वाले हैं और अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। और अब ये इतलात आ रही हैं कि शायद एलामिया जारी ना हो, और उसकी वजह ये है कि रिपोर्ट्स ये हैं कि शायद इजलास के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बहस भी हुई है, इख्तिलाफ राय भी है, मुख्तलिफ जहन हैं, मुख्तलिफ सोचें बैठी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकी जो 15-16 जजेस इस वक्त हैं, कुछ सीटें खाली हैं, वो भी मानी रखते हैं। आने वाले दिनों के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस पर क्या सोचते हैं, वो किस तरफ खड़े होते हैं, ये बातें निकल आएंगी, वो चीज़ बहुत मानी रखेगी। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब की सोच क्या होगी, जस्टिस अतर मिनल्ला की सोच क्या होगी। ये वो बड़े नाम हैं, सीनियर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनकी ओपिनियन और उनका जगाव किस तरफ होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा ड्रास्टिक कदम या कोई ऐसा इकदाम या कोई ऐसी चीज़ हमें मंजर पर नज़र नहीं आ रही जिससे ये जाहिर हो कि जो इस वक्त अदलिया के ऐवानों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो जहां का ये मामला है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, कि इस चीज़ के ऊपर वो खुद से कुछ करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तो इन जजेस ने एक ये बात भी कह दी, वो तकरीबन 1 साल से इस चीज़ को शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या हल करने की कोशिश कर रहे थे, इस मामले को जिस तरह से भी देख रहे थे वो इसको न करने में नाकाम रहे। तो उसके बाद ये 25 मार्च 2024 वाली चिट्ठी लिखी गई। अब एक तरफ तो ये है जुडिशल फोरम के ऊपर क्या हो रहा है। अब आप आ जाइए जुडिशल फोरम के बाद जो दूसरा फोरम है वो है बार्स का, क्योंकि बेंच के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, अभी मैं अवाम और सियासी जमातों पे बाद में आऊँगा, जो इम्पॉर्टेंट है वो है बार्स। जो बार्स हैं उनकी जानिब से कोई इस किस्म का जो गुस्सा और वो नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा। इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि शायद तमाम वकला और बार्स इस वक्त उनको पहले से हालात के इल्म था और उनके नॉलेज में बहुत सारी बातें थी कि इस वक्त क्या गुल खिलाए जा रहे हैं और जो कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, वो किस जुल्म और सितम के नीचे फंसे हुए हैं। तो इसलिए शायद वहाँ पे कोई शॉक्ड होना जो होता है, जो शॉक होना होता है, वो एलिमेंट तो नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें गमो गुस्सा नज़र आना चाहिए लॉयर कम्युनिटी के अंदर, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बज़ाहिर 24 घंटों के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से एक जो है बयान जारी किया गया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, फिर उसके बाद सिंध बार हाई कोर्ट एसोसिएशन की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बयानात आ चुके हैं। केपी का मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अगर हो तो शायद मैं नहीं कह सकता, लेकिन तमाम बार एसोसिएशन के जो बयानात हैं वो तकरीबन जो हैं इस पे गमो गुस्से का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त लाया अमल नहीं दे रहा, और वो शायद सारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर क्या करेंगे। लेकिन जो सबसे
افسوسناک چیز سامنے آئی ہے، وہ آئی ہے پاکستان بار کونسل کی جانب سے، کیونکہ پاکستان بار جو ہے ان کی جو آپ جانتے ہیں کہ ایک لسٹ ہے، اس کے اوپر چھایا ہوا ہے تارڑ گروپ، اور تارڑ گروپ نے جس کو کسی زمانے میں آپ آسما جہانگیر گروپ کہتے تھے، وہ اب گروپ نہیں رہا ہے، کیونکہ آج لاہور سے بھی ان کے ایک ممبر نے اس گروپ میں سے استعفیٰ دے دیا احتجاج کے اندر، اور یہ چیزیں اب لاوا جو ہے وکلا کے اندر بھی پکنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جو تارڑ گروپ ہے اس نے بہت زیادہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے، وہ جو ایک لبرل اور ایک پرو رائٹس لائرز کا گروہ تھا، جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان ایجنسیوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، عدلیہ کا تحفظ کرتے تھے، عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑتے تھے، ان سب کو گروی رکھوا دیا ہے تارڑ گروپ نے فوج کے پاس، کمپنی بہادر کے پاس، آئی ایس آئی کے پاس۔ اب ان کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو آسما جہانگیر گروپ کہتے تھے اور اب وہ تارڑ گروپ بن چکا ہے، وہ کس حد تک آزاد ذہن کے ہیں، وہ کس حد تک پرو رائٹس ہیں آج بھی۔ اس میں پہلے ہی بہت زیادہ دراڑیں آ چکی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اس گروپ کے ایک بڑے اہم رکن تھے، وہ تقریباً الگ ہو چکے ہیں، وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا انفلوئنس کریں گے بارز کو اور لائرز کو موٹیویٹ کریں گے، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ لاوا تو ضرور پک رہا ہے، لیکن وہ جو تھا کہ شاید اس چٹھی لکھنے کے فوراً بعد وہ لاوا پھٹ جائے، وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لاوا اب پک رہا ہے، یہ صرف ان ججز تک بات نہیں رہے گی، دیگر ججوں کے اوپر بھی بات آئے گی، اور وہ بھی آگے نکلیں گے، اور کچھ جانے والے ججز بھی آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے، جن سے ان بارز نے ایونچولی موٹیویٹ ہونا ہے۔ لیکن کل سے لے کے اب تک ایک طرف تو یہ ڈویژن نظر آ رہی ہے، ڈیوائیڈڈ سوچ نظر آ رہی ہے، ڈیوائیڈڈ اور سپریسڈ قسم کا جو ہے وہ رد عمل نظر آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ کمپنی بہادر کل سے لے کر آج تک، اچھا مزے کی بات ہے، ابھی ہمارے پاس دو اطلاعات ہیں۔ پہلی اطلاع تو یہ ہے کہ یہ جو چٹھی لکھی گئی ہے، اس چٹھی کو لکھے جانے سے پہلے تقریباً پچھلے 3-4 دن اور چٹھی لکھے جانے کے بعد بھی تقریباً 24 گھنٹے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت تگ و دید دو کی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روک لیا جائے یا سنبھال لیا جائے اور اس میں ڈیمیج کنٹرول کر لیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، وہ ناکام ہوئے۔ آج بھی اطلاعات کے مطابق سپریم جو کورٹ کے ججز کا جو وہ کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ سے بھی پہلے مبینہ طور پر قاضی فیض عیسیٰ سے ملاقات ہوئی لاء منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، جن کا بڑا کردار ہے اس تمام معاملات کے اندر، جوڈیشری کے اوپر چیزیں جو ہو رہی ہیں اور جس طرح سے بار ڈیوائیڈڈ ہے، اور اٹارنی جنرل کی۔ اس ملاقات کے بعد پھر ہیئرنگ تھی، جس میں آج کیسز لگے ہوئے تھے جرنلسٹ کے اوپر حملے کے، جس کے اندر سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب بہت غصے میں نظر آئے، شارٹ ٹیمپر تھے، انہوں نے متی اللہ جان کو بڑا سنب کیا، اس کو بولنے نہیں دیا، اور وہ سارا لائیو چل رہا تھا، تو آئی تھنک انہوں نے ہی میڈ another mockery of himself۔ اب یہ معاملات ایک طرف چل رہے ہیں اور آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو انقلابی صاحب تھے قاضی فیض عیسیٰ، ان کا انقلاب تو بہت عرصہ سے ٹھس ہو گیا، اب تو وہ he is appearing nothing more than a puppet of ISI۔ اور کتنا افسوس کا مقام ہے کہ یہ جتنا اس وقت معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر جو ججز ہیں، جو آنیسٹ اور دلیر ججز ہیں، جنہوں نے اپنی بڑی اچھی پریکٹس داغ کے، وہ بابر ستار جیسے چاہے لوگ ہوں، طارق جہانگیری جیسے ہوں، محسن اختر کیانی جیسے ہوں، محسن صاحب کی بڑی سول کے ٹاپ کے وکیل تھے اسلام آباد کے، اپنی ساری پریکٹس چھوڑ کے وہ جوڈیشری میں آئے، اور آج وہ بے یار و مددگار ہیں۔ وہ اس لیے بے یار و مددگار ہیں کہ ان کے ہاں کوئی ان کو کہتے ہیں نا، جو ان کے چیفز ہیں وہ ان کی کسی صورت جو ہے حفاظت کرنے میں ناکام ہیں۔ اور ابھی جب میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو اب بڑی ایک ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کل چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کریں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اس کے اندر ایگزیکٹو کا کیا کام ہے؟ یہ شاید یہ چیز کرنے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ الزام جو لگا ہے وہ آئی ایس آئی کے اوپر لگا ہے، اور آئی ایس آئی ڈائریکٹلی رسپانسبل اور آنسریبل ہوتی ہے وزیر اعظم پاکستان کو، تو شاید وزیر اعظم پاکستان، لیکن مجھے پوری قوم بتائے کہ کیا آپ میں سے کوئی بھی یقین کرتا ہے کہ شہباز شریف اور قاضی فیض عیسیٰ وہ اس معاملے کا حل نکال سکیں گے؟ تو یہ ایک مذاق سے زیادہ
کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آئی ایم شور یہ جو آج میٹنگ کی گئی تھی اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے، یہ اسی کا پیش خامہ ہے، اور آج کی جو اعلامیہ ہے وہ نہ بھی جاری ہونے کا یا جو بھی ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ کل اب وہ جو کوئی وے آؤٹ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس تمام چیز کے انالیسس کے بعد ہم آتے ہیں دو چیزوں کے اوپر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کمپنی کل سے اس کو کنٹرول کرنے کی کیسے کوشش کر رہی ہے۔ کمپنی کنٹرول کرنے کی کوشش ایسے کر رہی ہے کہ کل سے تمام ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو، جس میں ڈان ہے، دا نیوز ہے، ٹریبیون ہے، باقی دیگر اردو کے اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، سب کو خود ڈائریکٹ فون کر کے کمپنی کی جانب سے کہا گیا کہ جی کیپ اٹ ڈاؤن، پلے اٹ ڈاؤن، یہ انسٹرکشنز تھی۔ میسیجز کیے گئے ڈائریکٹر نیوز کو، کیپ اٹ ڈاؤن، پلے اٹ ڈاؤن، یعنی کہ اس بات کو ٹھنڈا رکھیں اور اس کو پلے ڈاؤن کریں۔ چھوٹی سی کوئی بات ہے، میں ایک چٹھی آئی ہے، انتظامی معاملہ ہے، تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے، دوسری طرف اسی میڈیا کا کان پکڑ کر ایک ٹچا قسم کا ایک وکیل ہے جو کمپنی کا سمجھے ذاتی ملازم ہے، اس نے ایک پٹیشن بھی آج فائل کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس پٹیشن کو تمام چینل جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ ڈس آنیسٹی دیکھیے پاکستانی میڈیا کی، کہ ایک جانب وہ پلے ڈاؤن کر رہے ہیں، ڈاؤن پلے کر رہے ہیں 6 ججز کا لکھنا کہ کس طرح سے جوڈیشری کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ISI ان کو ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، ان کو بلیک میل کر رہی ہے، ان کو ٹارچر کر رہی ہے، ان کے فیملی ممبرز کو اٹھا رہی ہے، اس کو پلے ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اور کس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے؟ ایک ٹچا سا وکیل ہے، اس وکیل نے ایک پٹیشن، 2 صفحاتی پٹیشن فائل کی ہے کہ جناب یہ جو چٹھی لکھی گئی ہے یہ ایک عدلیہ پہ اوپر حملہ ہے، اور حملہ کس نے کیا؟ ان 6 ججز نے، تو لہٰذا اس کی ایک انویسٹیگیشن کی جائے۔ یہ جناب سارے آپ کہہ لیجئے کہ صورتحال ہے اس وقت ہمارے کمپنی بہادر کی، اور ان کی اپروچ یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو ایسے دماغانا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی جتنے تمغہ زدہ صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کی ڈیوٹی کل سے لگ گئی ہے کہ ملائن کرنے شروع کر دو ان 6 ججز کو۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیے کہ پہلے ان 6 ججز میں سے کسی کو، ان صحافیوں کو، ان چیزوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم نے اس کو یہ جو ججز ہیں یہ درست ہیں یا نہیں درست ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے تمام اس گند سے پردہ اٹھا دیا ہے، تو اب ان کی ٹارگٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہی ایک گندا کام، گھنونا کام جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ ان ججز کو، ان کی فیملیز کو، اب وہی جو ٹچے قسم کے تمغہ باز جو صحافی ہیں وہ ٹارگٹ کریں گے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ عوام بہتر جانتی ہے کہ اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اب آپ یہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے کہ ان تمام ججز کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو کہ اس سے بھی بڑا ایک مذاق ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی جج ایسا نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا ماضی میں بھی اس کا کوئی تعلق رکھتا ہو۔ اگر آپ ذہنی طور پر یا ان کی آئیڈیالوجی، آف کورس جو لوگ بینچ سے باہر سے بینچ میں آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو وکیل تھے، ان کی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی سیاسی وابستگی جو تھی وہ پی ٹی آئی سے نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جب بابر ستار بنے تھے تو بابر ستار کی پی ٹی آئی کے اندر مخالفت تھی، کیونکہ ان کو پرو نون لیگ تصور کیا جاتا ہے یا پرو پی ٹی آئی سمجھا جاتا تھا، بٹ اینٹی پی ٹی آئی سمجھا جاتا تھا، اور صرف میں ان کا سمجھیے کہ پارٹی کے اندر خیر خواہ تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ میں بابر ستار کو پرسنلی طور پر جانتا ہوں ایز اے وکیل، اینڈ آئی فاؤنڈ ہیم ٹو بی اے ویری کمپیٹنٹ لائر۔ اور بابر ستار جو ہیں وہ بڑے ہی جسے کہنا چاہیے کہ لکھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، ایوری ون ہیز رائٹ ٹو دیئر اون اوپینین۔ اگر کوئی نون لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پورے سسٹم میں سے رد کر دیں۔ انسان فیئر ہونا چاہیے، اور جب ہماری انٹرنل ڈسکشن ہوئی تھی تو میں نے یہی عرض کی تھی کہ بابر ستار ول بی اے فیئر جج، اور یہ بات میری جو اس وقت 2 ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سپریم کورٹ میں اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان سے بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہی ول بی اے فیئر جج۔ آج وہ اسی کو کوشچن کر رہے ہیں، انہی کے لونڈے لپاٹے ان کو کوشچن کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں، ان کا تعلق یا ان کا ذہن جماعت اسلامی سے تو ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی سے ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے طارق جہانگیری صاحب جو ہیں، وہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہوئے ہیں،
تو اس سے کوئی بھی پی ٹی آئی سے نہیں جوڑا جا سکتا، تو اس لیے یہ والی کوشش کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو کل جمعہ 8 دن کے ٹچے وکیل ہیں، ان کی پٹیشنز جو ہیں دے ڈونٹ ہولڈ اینی گراؤنڈ۔ اب آخر میں آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا کر رہی ہے، اور میرا اس وقت کہنا چاہیے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیئر اپروچ۔ میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ میرا تو بھائی صاحب، میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی نہ اس وقت کور کمیٹی میں ہوں، نہ میرا عمران خان صاحب سے رابطہ ہے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، ڈائریکٹ رابطہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں ضرور اپنا مشورہ ان تک پہنچاتا، اور وہ ہمیشہ سنتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں میرے مشورے کو۔ لیکن اس وقت جو اپروچ اپنائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ لیڈرشپ کی جانب سے، وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی خاص اس پورے ایشو کے اوپر بہتر نہیں ہے۔ آلدو آج گوہر نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس کے اوپر مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت معاملہ جوڈیشل کمیشن سے زیادہ ایکشن کا وقت ہے۔ جوڈیشل کمیشن جس نے بنانا ہے نہیں بنانا ہے وہ مینیج کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کا بطور سیاسی جماعت فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے سب سے زیادہ ٹکٹس دیے ہیں لیگل فریٹرنیٹی کو۔ ایسے وکیل جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے، وہ اس وقت ممبرز نیشنل اسمبلی بن چکے ہیں، پروونشل اسمبلی بن چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نکلیں، اپنی لیگل فریٹرنیٹی کو، کمیونٹی کو موبلائز کریں، اور عوام جو آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ سربراہ ڈھونڈ رہی ہے، اور ان کو سربراہ، وہ لیڈر ڈھونڈ رہی ہے، عوام اس کو لیڈر نہیں مل رہے۔ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو نکالیں، ان کو لیڈ کریں۔ آپ کو سڑکوں پر آنا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے اجازت لے کے جلسے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اجازت لے کے جلسے کرنے ہیں اور احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ کیوں پھر ان 6 ججز کو بھی آپ نے خراب کیا؟ یہ سارے اچھے بھلے وکیل ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ استعفے دیں اور جا کے اپنی پریکٹس کریں، اپنے گھر بار کو دیکھیں، اس گند کو چھوڑیں۔ تو یہ اس طرح سے پریس کانفرنسز کرنے سے اور یہ چیزیں کرنے سے ہرگز آپ کا مقصد اچیو نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آفیشیل کوئی ورژن سامنے نہیں آیا اس ایشو کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون میں یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں سمجھتا، لیکن نواز شریف کا سٹیک پاکستان کی سیاست میں آج بھی ہے۔ نواز شریف کا ایک کلیم ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور زیادتی اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کی، جو جنرل باجوہ نے کی، جنرل فیض نے کی، اور ان کی معاونت ججز نے، جوڈیشری نے کی۔ آج اگر نواز شریف بھی اس ایشو کے اوپر، اور نواز شریف پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ان کے کیسز کی وجہ سے ISI نے جو کچھ بھی کیا، نواز شریف اپنا آرگومنٹ لوز کر جائیں گے کہ اگر آج یہ جو 6 ججز جنہوں نے یہ تمام پردہ چاک کیا ہے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو۔ اور نواز شریف کو آج اپنا دل بڑا کرنے کی بات ہے، اور دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے، ISI نے، فوج نے، جو جنرل باجوہ تھے اس وقت، انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا، یعنی کہ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا، اس کے اوپر وہی جوڈیشری کے ساتھ کیا جو آج ہو رہا ہے، اور آج وہی والا نظام جو ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی ادارہ، وہی کمپنی عمران خان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ کسی نہ کسی سیاستدان کو بڑا بننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کریں گے کہ آج تیرے ساتھ ہو رہی ہے تو میں ان کے ساتھ گھس کے یہ سب کچھ کرواتا ہوں، تو پھر نظام کبھی نہیں بدلے گا۔ اور اسی کے ساتھ یاد رکھیے کہ آج میں نے اس پہ میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کی کنٹروورسی میں نہ پڑھوں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ٹویٹ کر دی کہ کوئی خاتون ہیں جنہوں نے جا کے وہ FIR کٹوائی ہے رانا ثناءاللہ کے اوپر کہ جی وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا مخالف جو ہے، یا جو اس وقت آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوڈ ونک کرنا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ کے اندر اتنی جرأت یا اس کی اتنی اوقات بھی ہے کہ وہ عمران خان کے قتل کے بارے میں سوچ سکے؟ جو شخص اپنی سیٹ نہیں نکال سکا فیصل آباد سے، جو شخص اپنی جماعت کے اندر سینٹ کا ٹکٹ نہیں لے سکا، وہ شخص بیٹھ کے عمران خان کو قتل کروائے گا یا عمران خان کے لیے کچھ کرنے کی وہ سکت رکھتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اور ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہونے والے تمام ظلم
میر جعفر اور میر صادق کو پہچانیے. آپ کے ساتھ ہونے والے سارے جرم اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے, کمپنی بہادر نے کیے. عمران خان نومینیٹ کر رہا ہے لوگوں کو, اور آپ لوگ ایسے ہیں جو آج عمران خان کی وجہ سے لیڈر بنے پھر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ اس کو جا کے کول ڈاؤن کر رہے ہیں, واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں, ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں کہ جی ثناء اللہ, رانا ثناء اللہ پہ ہم ایف آئی آر کرا دیتے ہیں. جتنی خباثت اور جتنی غلاظت رانا ثناء اللہ نے میرے خلاف بکی ہے, میں نے آج تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ کا بت ہے. اس کے اندر سے جو بولتی تھی وہ یہی, یہ اسٹیبلشمنٹ بولتی تھی, یہ کمپنی بہادر بولتی تھی. سیاستدانوں کی آپس میں لڑائیاں اور طرح کی ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت لڑائی ہے جس میں لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں ارشد شریف کی جان لی گئی ہے, جس میں ڈاکٹر رضوان کی جان لی گئی تھی, یہ سیاستدان نہیں کرتے. میری ایک بات یاد رکھیے گا, یہ کام سیاستدان نہیں کرتے, یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کے پاس اس چیز کے وسائل ہوتے ہیں اور جن کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے یہ کام کرنے کا. تو لہٰذا اس طرح کے کام کر کے چیزوں کو واٹر ڈاؤن نہ کریں, کیونکہ کل بھی بشرا بیگم جب آئی تھی وہاں پہ آپ کی القادر ٹرسٹ کیس کی ہیئرنگ کے اوپر, تو وہاں پہ صحافیوں نے صاف ہمیں بتا دیا تھا کہ ان کی کیا ٹون تھی, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر 3 لوگوں کو نومینیٹ کیا. بعد میں ان کے ترجمان باہر نکل کے کہہ رہے نہیں نہیں وہ رانا ثناء اللہ اور وہ جو نا کر کے الزام ان پہ لگا دے گا. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں کریں. وہ خدا کے لیے مار کھا رہے ہو, نیچے لیٹے ہوئے ہو, آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو ظالم کو تو پہچانو بھائی. ظالم کو کم از کم ڈائریکٹلی فنگر پوائنٹنگ تو کر دو کہ میرے اوپر ہونے والا جو ظلم ہے وہ یہ شخص کر رہا ہے. میرے اوپر جب یہاں پہ برطانیہ میں حملہ کروایا گیا تو مجھے بڑا بتانے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ نون لیگ والے لوگوں نے کروایا ہے. سو مچ سو کہ جب یہاں کی اتھارٹیز نے ہمارے لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ سیاسی ان کی مخالفت ہے اور یہ نون لیگ والوں نے کروایا ہوگا. تو میں نے ہر پوائنٹ کے اوپر, ہر موقع کے اوپر ایک بات کہی ہے, میں کسی سیاستدان کو اپنے ہونے والے حملے کا نہ قصوروار سمجھتا ہوں, نہ کہتا ہوں. میرے پہ حملہ اس کمپنی بہادر نے کروایا تھا, اور یہ میں بات ثابت کر کے رہوں گا انشاءاللہ ایک دن. جس طرح سے یہ جو چٹھی لکھی گئی ہے اس کے اندر مئی میں جو جسٹس محسن اختر کیانی کے بردر ان لا کو اٹھا کے ٹارچر کیا گیا تھا, مجھے اس وقت سے معلوم تھا, میں نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار کیا تھا, کچھ جرنلسٹ نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا, میں نے یہاں پہ بھی رپورٹ کیا ہوا ہے یہاں کی اتھارٹیز کو. وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ہمارے کیس سے الگ ہو جائیں, ڈی جی رینجرز کو انہوں نے بلایا تھا. تو یہ چیزیں تو ایک دن پروف ہو جاتی ہیں, یہ چیز بھی پروف ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے ابھی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ان 6 ججز کا لکھنا. یہ معاملہ اب آگے کافی چلے گا اور اس میں بہت ساری آوازیں شامل ہوں گی, اور سب سے پہلے یہ آوازیں جوڈیشری سے شامل ہوگی. لیکن ہمارے وکلاء کو اور سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. اب وقت ہے آپ کے پاس کہ نکلیں اس جبر سے, اس تسلط سے. ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ واپس بھیجیں اور اپنا جو مقام ہے, جو سیاستدانوں کا مقام ہے, اس کو واپس حاصل کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ دیکھتے ہیں کل نواز شریف, جو شہباز شریف صاحب کی اور قاضی فیاض عیسیٰ کی جو آپس میں ملاقات ہے, جو کمپنی کے 2 ملازم ہیں, وہ کیا گل کھلاتی ہے. مجھے اس سے تو کوئی خاص امید نہیں ہے. یہ بس ٹائم گین کر رہے ہیں اسٹریٹجائز کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیے اس چیز کو, اگر آپ اس پہ کوئی رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو, عام آدمی کو نکلنا پڑے گا, بارز کو نکلنا پڑے گا, بارز کو بات کرنی پڑے گی, اور سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ اور خدا حافظ.